बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं और दुनिया बदल रही है और दुनिया इस हद तक बदलेगी इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इतनी जल्दी हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं और नैरेटिव है वो इतनी जल्दी तब्दील हो जाएगा, हमारा बयानिया इतनी जल्दी तब्दील हो जाएगा, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो रही हैं, सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो रही हैं और इन ख़बरों की इब्तदा चंद साल पहले आना शुरू हुई, लेकिन इस कदर तेज़ी से वियन तब्दील किया जाएगा इसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं था। उनका अपना मुल्क है, वो आज़ाद हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन बतौर एक पॉलिटिकल साइंस के हिस्ट्री के तालिब इल्म के तौर पे कुछ चीज़ें अजीब सी लगती हैं और कुछ हज़म नहीं हो रहा कि ये सब कुछ आखिर हो क्या रहा है। विजन 2030 सऊदी अरब का वो था कि सऊदी अरब को मॉडर्न बनाना है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अब मॉडर्न होने के साथ साथ नए शहर भी आबाद किए जा रहे हैं और नए शहर मगरबी तर्ज की बुनियाद पे आबाद किए जा रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट से आबाद किए जा रहे हैं। ये सारा कुछ चल रहा था। ख़वातीन को हकूक़ मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ख़वातीन को ड्राइविंग, ख़वातीन को जॉब के लिए जगह, ख़वातीन को सिक्योरिटी फोर्सेस में जगह दी जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि समझ से बालातर हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है। उसमें एक और उनसर का इजाफ़ा हो गया और वो है कि सऊदी अरब का जो कौमी परचम है वो तब्दील किया जा रहा है। अब उसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी हो सकती है, ये सोचने की कोशिश करते हैं, जानने की भी कोशिश करेंगे। इस वक्त एक तरफ सऊदी अरब में बिल्कुल ऐसी इस्लाहात की जा रही हैं कि मॉडरेशन इस हद तक करने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे रिएक्शन भी हो रहे हैं और शायद इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे मज़हब से जुड़ा हुआ है उनको होल्ड किया हुआ है, वो रोकी हुई हैं। गो स्लो की पॉलिसी चल रही है और कोविड की वजह से, कोविड के असरात ख़त्म होने के बावजूद अभी तक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। उम्रे के लिए जाने के लिए भी अभी तक उस तरीके से वीज़े ओपन नहीं जैसे कि नॉर्मल हालात में किए जाते हैं। थोड़ी सी नरमी होती है, उसके बाद फिर कोविड का प्रेशर आता है, फिर नरमी होती है, फिर कोविड का प्रेशर और सख्तियाँ, आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियाँ बरकरार रखी जा रही हैं। और इस साल भी हज के बारे में यही है कि हज में आम हज जैसे एक तमाम मुसलमानों के लिए भरपूर तरीके से आज़मीन हज जाते हैं, उस तरीके से नहीं होगा, बल्कि इस दफ़ा भी कंट्रोल्ड हज होगा और बहुत ही कंट्रोल्ड वीज़े दिए जाएंगे। विजन 2030 के बारे में जो कि मोहम्मद बिन सलमान का है उसके बारे में हम बता चुके हैं, क्राउन प्रिंस के बारे में। लेकिन अब जो कुछ हुआ है वो है कि सऊदी अरब ने अपना कौमी परचम तब्दील कर दिया है और पहले तो ये ख़बरें आ रही थीं और इनको सोशल मीडिया पे ही डिस्कस हो रही थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पे इस ख़बर की तस्दीक हुई है कि सऊदी अरब की जो शुरा है, सुप्रीम बॉडी है, उसने कौमी परचम की तब्दीली को अप्रूव कर दिया है और उसमें जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा तैयबा है वो उसमें से अब नहीं है। नए कौमी परचम के में जो कि मुबैना तौर पे है उसमें कलमा तैयबा नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पे खजूर का दरख्त और कुछ और ऐड किया गया है। तलवार मौजूद है और तलवार के ऊपर कलमा तैयबा लिखा होता था, वो नहीं होगा अब। तो इसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी हो सकती है, क्या नहीं, अभी तक समझने से कासिर हैं। आइन का जो सऊदी अरब का आपको मालूम है कि बादशाहत है, किंगडम है वहाँ पे, और वहाँ का आर्टिकल 23 इसको एड्रेस करता था उनके कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें तब्दीली कर दी गई है। और न सिर्फ ये बल्कि कौमी तराना भी तब्दील कर दिया गया है। सऊदी अरब ने अपना कौमी तराना भी तब्दील कर लिया है और आहिस्ता आहिस्ता नई जिहत की तरफ बढ़ रहे हैं। और पहले जो सारे का सारा इन्हसार था वो था उम्रा और हज और बहुत ज़्यादा इकॉनमी का इन्हसार इस पे होता था, रिलीजियस टूरिज़म जिसको कहते हैं। और खादिमुल हरमैन शरीफैन इसीलिए कहा जाता है कि दोनों हरमैन की हिफाजत, दोनों हरमैन का बंदोबस्त, इंतज़ाम इंसराम सऊदी फैमिली के ज़िम्मे था, तो आले सऊद इसको रन कर रहे थे। तो बहरहाल
یہ ایک چیز ہوئی ہے اور آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں کہ اس سے کیا اچھے اور برے اثرات مرتب ہوں گے۔ جبکہ دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب یہ ہو رہا ہے تبدیلی آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو روس کے صدر وزیر اعظم عمران خان نے یہ آواز بلند کی، اور وہ آواز بلند تھی کہ اسلاموفوبیا کے خلاف، جو ایک پایا جاتا ہے مغربی دنیا کا، اور یورپ اور امریکہ اور مغربی دنیا جو جاتی ہیں اسلاموفوبیا کے بارے میں، ہر وقت اسلام کے خلاف ایک نیریٹو، تو اس کے بارے میں آواز اٹھائی پاکستان نے، اور اس کو سپورٹ ملی، اور خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، ان سب کے خلاف آواز اٹھائی۔ تو سب سے پہلے تو روس کے صدر نے اس کے حق میں آواز بلند کی کہ یہ اس آزادی اظہار رائے سے اس کو نہیں جوڑا جا سکتا اور کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوسرے ہم نوا بنے کینیڈا کے وزیر اعظم، انہوں نے بھی پچھلے دنوں اس پہ کیا، اور انہوں نے تو اپنا ایک خاص مقرر کر دیا ایڈوائزر بھی، جو کہ ان چیزوں کو مانیٹر کرے گا، کیونکہ کینیڈا میں بھی یہ چیزیں بڑھ رہی تھیں۔ نیوزی لینڈ کے بعد نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر کینیڈا میں ہوئے، اور اس میں آسٹریلیا بھی شامل تھا، بعض دوسرے یورپی ممالک بھی، تو وہ اس کے خلاف آواز آ رہی تھی۔ اور اس طریقے سے فرانس میں فرانس خاص طور پہ وہاں پہ بہت زیادہ اس چیز کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، اور مسلمان جو ہیں وہاں پہ آہستہ آہستہ معاشرے میں سرایت کرتے جا رہے ہیں، اثر و رسوخ ان کا بڑھ رہا ہے، پولیٹیکلی بھی ادروائز بھی۔ تو اس کو روکنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ بظاہر اصلاحات کا نام دیا جا رہا ہے، ریفارمز کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن ان فیکٹ یہی ہے کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے۔ تو ایک نیا ادارہ ادھر بھی بنا دیا گیا ہے، اور کونسل آف مسلم فیتھ 2003 میں قائم کیا گیا تھا کی جگہ نیا ادارہ بنانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور یہ نیا ادارہ جو ہے سول سوسائٹی کی باثر فورم آف اسلام میں بھی امام مسجد ہوں گے، خواتین ہوں گی، اور شخصیات سول سوسائٹی کی شخصیات ہوں گی، دانشور اور کاروباری رہنما کیے جائیں گے، اور ان ارکان کا انتخاب بھی حکومت خود کرے گی، یعنی اس کو بھی جو حکومت فرانس ہے وہ کنٹرول کرے گی، وہ مانیٹر کرے گی، تاکہ بقول ان کے اس کا مقصد ہے کہ اسلام سے انتہا پسندی کو الگ کر کے فرانس کے سیکولرزم کے سانچے میں ڈھالنا، جہاں سے اہم بات فرانسیسی ہوگی۔ اور یہ ساری چیزیں اب ہو رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپریل میں چونکہ صدارتی انتخاب میں دائیں بازو کے ووٹر کو راغب کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال فرانس میں بسنے والے 50 لاکھ مسلمانوں کے سرکردہ رہنماؤں نے اس کی شدید مخالفت کر دی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس میں مائنس پلس کر کے اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو یہ فرانس اور یورپ میں بھی یہی ہو رہا ہے، وہ بھی ریفارمز لا رہے ہیں، اور ریفارمز کی آڑ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ پچھلے سال شروع ہوا، اور یکدم تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں، اور خاص طور پہ اس وقت جب اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا گیا، اور اسرائیل اب مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ جو مسلم ممالک ہیں ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہت قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے، ٹریڈ بڑھ رہی ہے UAE اور اسرائیل کے درمیان۔ اب اسرائیل کے صدر، پہلے وزیر اعظم اور صدر نے UAE کا دورہ کیا، اب اسرائیل کے صدر ترکی کا دورہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اہم ترین تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ بحرین نے قبول کر لیا، منظور کر لیا، تسلیم کر لیا، یہ سب کچھ۔ اب ایک اور نیا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، نیا نیریٹو، وہ بھی ذرا بڑا مزے کا ہے، اس پہ بھی آپ غور کیجئے گا۔ وہ نیا کانسیپٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمان اور عیسائی اور یہودی یہ تینوں ہیں تو انبیاء کو ماننے والے۔ یہ نیا کانسیپٹ ہے، نیا نیریٹو آہستہ آہستہ ان ہو رہا ہے کہ یہ تینوں انبیاء کرام کے ماننے والے ہیں۔ بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو تینوں مختلف انبیاء کرام کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ اور پھر اوپر جا کے وہ کہتے ہیں جائیں تو ان کو کیا نام دیا جا رہا ہے؟ یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کو خاص طور پہ عرب ممالک میں اور مڈل ایسٹ میں کزنز کا نام دیا جا رہا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں آ رہی ہیں، میڈیا میں بھی آ رہی ہیں، سوشل میڈیا میں بھی آ رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک ٹرینڈ چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ہم جو قرآن مجید اور احادیث
اس کی تعلیمات کی روشنی میں بالکل یہ بات درست ہے، لیکن جو آخری جو دین ہے وہ تو دین اسلام ہے، اور اس پہ آ کے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ ایکسٹریمزم نہیں ہونی چاہیے، انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے، اور لیکن یہ بھی درست ہے کہ آخری جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ مسلمانوں کو ہی سونپی گئی ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، تبلیغ کا کام کریں گے، لیکن دعوت بڑی حکمت کے ساتھ دینی ہوتی ہے، اور اس میں طاقت کا استعمال نہیں ہوگا، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ کس حد تک اور کس کروٹ جا کے بیٹھے گا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، اور اس کا جو رد عمل ہے وہ بھی آہستہ آہستہ آئے گا۔ تمام ممالک اپنی پالیسیاں تبدیل کر رہے ہیں، اسی لیے پاکستان کے اندر بھی یہ سوچ کبھی کبھی آتی ہے کہ ہمیں بھی، یعنی کہ ہم نے تو عرب ممالک کے لیے یہ سب کچھ کیا ہوا تھا، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پاکستان نے ہمیشہ ایک سٹینڈ لیا، وہ خواہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہو، خواہ وہ شام کا ہو، خواہ لبنان کا معاملہ ہو، اور اردن کا معاملہ ہو، تو پاکستان نے ہمیشہ ایک ایز بردر، مسلم بردر کے طور پہ اس تصور کو لیا، دینی بھائی کے طور پہ آگے بڑھے اور اپنی مسلح فوج تک کو بھیجا، اور اب وہ تمام ممالک جو ہیں وہ یہ سارا کچھ اپنا سارے کا سارا تصور ہی تبدیل کرتے جا رہے ہیں۔ اب پاکستان تعلقات کی بنیاد اب مذہب نہیں رہی جی، مذہب کی بنیاد پہ تعلقات قائم نہیں کیے جا رہے، بلکہ مفاد کی بنیاد پہ، تجارتی مفاد، معاشی مفاد، انویسٹمنٹ کا مفاد، اسٹریٹجک مفاد، ان مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلقات قائم کیے جاتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات بہت ناقابل تسخیر ہو چکے ہیں، اور دونوں مختلف مذاہب کے ہیں، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چائنا نے کبھی بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی، اور نہ ہی چائنا نے کبھی پاکستان کو ڈکٹیشن دی ہے کہ آپ یہ سلیبس پڑھائیں اور یہ سلیبس نہ پڑھائیں، اپنے تعلیمی نظام آپ کا یہ ہونا چاہیے، آپ کا جوڈیشل سسٹم یہ ہونا چاہیے، پولیٹیکل سسٹم یہ ہونا چاہیے۔ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ چین کے سفیر جو ہیں وہ اس طریقے سے متحرک ہوں، یا چینی سفارت خانہ اس طریقے سے متحرک ہو۔ چین معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، تو اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ چین اور پاکستان کے تعلقات بہت مضبوط ہیں، دو مختلف کلچر، دو مختلف مذاہب، دو مختلف کانسیپٹ، دو مختلف پولیٹیکل سسٹم ہونے کے باوجود، لیکن اب یہی چیز اب دوسرے یہ پھیلتی جا رہی ہے، یعنی کہ یہ تصور رائج ہوتا جا رہا ہے کہ اب تعلقات کی بنیاد جو ہے وہ مذہب یا دین نہیں ہے، بلکہ اب وہ سیاسی مفادات ہیں، دفاعی مفادات ہیں، اسٹریٹجک مفادات ہیں، معاشی مفادات ہیں۔ تو یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ جو سرد جنگ کی زمانوں کا وقت تھا، سرخ اور سفید، ایشیا سبز ہے، ایشیا حسین ہے، ایشیا سرخ ہے، یہ سارے نعرے لگائے جاتے تھے۔ ایک طرف رشین بلاک ہوتا تھا اور ایک طرف امریکن بلاک ہوتا تھا، کمیونسٹ بلاک ہوتا تھا، اور دوسری طرف سرمایہ دارانہ اور تیسرا اسلامی بلاک ہوتا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اسلامی بلاک بھی ختم ہو گیا، اور اس میں اب کوئی ایسی چیز نہیں رہی کہ کسی ایک موقف پہ تمام اسلامی ممالک اکٹھے ہو جائیں اور اس دشمن ملک کے خلاف بائیکاٹ یا کسی قسم کی معاشی پابندیاں، معاشی ناطقہ کرنے کا اعلان کریں، ایسا کچھ نہیں رہا۔ اب ہر ملک آزاد ہے، تو اس لیے پاکستان کو بھی اپنا سفر، پاکستان کو اور پاکستانیوں کو بھی اپنی سوچ بدلنی ہوگی کہ وہ نئی دنیا میں بدلتے ہوئے تصورات میں اپنے آپ کو کیسے فٹ کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔